एयर फोर्स की जंग, एरियल बम्बार्डमेंट टेक्नोलॉजी की तरक्की से क़त्ई नज़र तबाह करने की सलाहियत तो रखती है, लेकिन तनाज़ात को हल करने में इसकी ताकत महदूद है। सीज़ फायर के दौर के बाद एक नई स्ट्रेटेजिक हकीकत सामने आई है। अमेरिका और इसराइल को हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा कि दे हैव लॉस्ट द वॉर। खलीजी खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जो ईरान के ख़िलाफ़ बनाए गए थे, अब वो खुद सिटिंग डक साबित हुए। आसमान से होने वाली जंग शहरों को तबाह कर सकती है और जानें ले सकती है, मासूम लोगों को शहीद कर सकती है, लेकिन ये अपने तौर पर सियासी देरपा अमन कायम नहीं कर सकती। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। एयर बम्बार्डमेंट यानी फ़िज़ाई जंग को अक्सर जंग का जदीद तरीन और दुरुस्त तरीन तरीक़ा बनाकर पेश किया जाता है। हुकूमतें इसे एयर पावर के इस्तेमाल के एक साफ़ सुथरा और कंट्रोल शुदा तरीक़ा बताती हैं, जहां मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो हैं, फ़ाइटर जेट्स जो हैं, मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बारे में ये दावा किया जाता है कि वो सिविलियन लॉसेस से कम करते हुए सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स की शनाख्त करते हैं और उन्हें तबाह करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद कंप्यूटर पर मबनी वो निज़ाम है जो बड़ी मिक़दार में डेटा का तज़किया करते हैं और इंसानी तस्दीक की बजाय महज पैटर्न या जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी बुनियाद पर पेशगोइयाँ या अहदाफ की तजावीज़ करते हैं, फिर उनको निशाना बनाया जाता है। ताहम जब हम सरकारी बयानात से हट कर इन वाक़यात का हकीकी तनाज़ात का जायज़ा लेते हैं, ये जंगों में जो होते हैं, मैदान जंग में जो कुछ हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये तस्वीर बिल्कुल एक मुख्तसर और मुख्तलिफ नज़र आती है। गज़ा, जनूबी लेबनान और ईरान में हालिया जंगों के दौरान जो एरियल बम्बार्डमेंट हुई है, वसी पैमाने पर तबाही मचाई है और शहरियों का बेपनाह जानी नुकसान हुआ है, जबकि अक्सर ऐलान करदा सियासी और फ़ौजी मकासद अक्सर हासिल नहीं हो सके हैं। तो मैथ्यूस डेलोरी के मुताबिक, जिन्होंने अपना एक आर्टिकल हाल ही में लिखा है ले मोंड डिप्लोमेटिक, जो कि पेरिस का एक बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ अखबार समझा जाता है, उसमें उन्होंने एरियल बम्बार्डमेंट को इसलिए नहीं अपनाया जाता, यानी उनका ये कहना है कि इसलिए नहीं अपनाई जाती कि ये स्ट्रेटजिक तौर पर फ़ैसला कुन होती है, बल्कि ये इसलिए अपनाई जाती है एरियल बम्बार्डमेंट कि इस तरह रियासतें अपने फ़ौजियों को ख़तरे में डालने से बचाती हैं। सादा अल्फाज में ये जंग की एक ऐसी शक्ल है जो ख़तरे को हमला आवर से हटाकर उन लोगों पर मुंतकिल कर देती है जो बमबारी के साए में जी रहे होते हैं। यानी बमबारी करने वाला बड़े महफूज तरीके से एक किस्म की वीडियो गेम्स खेल रहा होता है, उसको इससे ज़्यादा कोई ख़तरा ही नहीं होता, बहुत मामूली सा ख़तरा होता है, कभी कभार वो हिट हो जाते हैं हज़ारों सॉर्टीज़ के बाद, हज़ारों परवाज़ों के बाद। तो गज़ा में ये मंतिक़ अपनी शदीद तरीन शक्ल में नज़र आई, बदतरीन शक्ल भी आप कह सकते हैं, कि पूरे के पूरे महल्ले तबाह खंडरात बना दिए गए। हस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी मकानात जैसे ज़रूरी बुनियादी जो स्ट्रक्चर होते हैं शहरी ज़िंदगी के लिए, उनको बार बार निशाना बनाया गया। द लांसेट, जो कि ग्लोबल हेल्थ अब एक अवामी सेहत पब्लिक हेल्थ का एक इदारा है, उस पर तहक़ीक़ात करता है और जंगी अमवात का मुताला करने वाला एक आलमी तिब्बी जरीदा भी है ये। इसने अप्रैल 2026 में रिपोर्ट किया है कि गज़ा में मारे जाने वाले अफराद में से तकरीबन 56% ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग थे, यानी एल्डरली पीपल, जो कि जंग नहीं लड़ सकते थे। तो बैनुल-अक़वामी इंसानी क़ानून के तहत इन गिरोहों को अक्सर जंगजू तस्वुर किया जाता है और यही वो कानूनी स्ट्रक्चर है जो मुसल्लह तनाज़ात में काबिल कबूल तर्ज़ अमल की एक वजाहत करता है। यानी ये लोग, यानी आप तनाज़ात में उनको जंगजू समझा जाता है, मिलिटेंट समझा जाता है, कॉम्बेटेंट समझा जाता है। तो अब जिन मर्दों को मारा है, यानी कि अगर जवान मर्द 18 से लेके 60 साल के दरमियान, अगर आप उनको भी समझे कि जवान है, तो ये सारे तो कॉम्बेटेंट नहीं होते हैं। ये सारे के सारे जो लोग जिनको नौजवान कहते हैं, आप कैसे तस्वर कर लेते कि सारे के सारे नौजवान जो हैं, यानी 18 साल से लेकर 60 साल तक के दरमियान के जो लोग हैं, वो सारे जंगजू ही हैं। फिर भी
جدید ٹارگیٹنگ سسٹمز میں خاص طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے چلنے والے نظاموں میں شناخت کی جگہ اکثر مقام، نقل و حرکت کے انداز یا تعلق کی بنا پر لگائے گئے جو ڈیٹا کے اندازے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہر شخص جو جوان ہے اور مرد ہے وہ کمبیٹنٹ نہیں ہے، وہ ملیٹنٹ یا جنگجو نہیں ہے، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اب یہ دنیا ہی بدل دی ہے۔ تو اس اے آئی کی اس تبدیلی میں اب مرکزی کردار کیونکہ اس جنگوں میں ادا کر رہی ہے، لہٰذا اب سوچ ہی بدل گئی ہے۔ نظریے کے طور پر اس کا مقصد انٹیلیجنس معلومات کو تیزی سے اور مؤثر طریقے سے پروسیس کر کے ملٹری اینالسٹ کی مدد کرنا ہے۔ یہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام یہ ہے جو کہ جنگوں میں استعمال ہوتی ہے اہداف کی شناخت کرنے کے لیے۔ تاہم عملی طور پر یہ نظام ایک تصدیق شدہ شناخت کے بجائے محض امکانات کی بنیاد پر سسپیکٹ یعنی مشتبہ اہداف کی طویل فہرست تیار کر سکتا ہے۔ تو میتھیوس ڈیلوری جو ہے، جنہوں نے لیمون ڈپلومیٹک میں اپنا آرٹیکل لکھا ہے، ان کے مطابق غزہ میں اس منطق نے ایک ایسی صورتحال پیدا کرتی ہے جہاں فوجی فیصلوں میں ایک واحد مشتبہ عسکریت پسند کو ختم کرنے کے لیے بڑی تعداد میں شہریوں کے قتل کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ اسے تناسب کے قانونی نظریے کے ذریعے جائز قرار دیا جاتا ہے، جو بین الاقوامی انسانی قانون کا ایک اصول ہے، جس کا مطلب ہے کہ متوقع فوجی فائدے کا موازنہ متوقع شہری نقصان سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب انٹیلیجنس غیر یقینی ہو اور قابل قبول شہری نقصان کی حد کو بڑھا دیا جائے تو عملی طور پر یہ اصول انتہائی خطرناک اور انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بن جاتا ہے۔ جب حزب اللہ غزہ کی حمایت میں اس جنگ میں شامل ہوئی تھی 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو شروع ہوئی تھی، تو اسرائیلی ایئر بمبارڈمنٹ جو تھی وہ جنوبی لبنان تک پھیل گئی۔ حزب اللہ لبنان کا مسلح گروہ ہے اور وہ سیاسی جماعت، اور جنوبی لبنان سے مراد لبنان کے وہ جنوبی علاقے ہیں جہاں بہت ہی شیعہ آبادی رہتی ہے، جن کے اس مرحلے میں پورے کے پورے شیعہ اکثریتی علاقے مسلسل فضائی حملوں کی زد میں رہے ہیں۔ یعنی اسرائیل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت وہ تمام علاقے جہاں پہ شیعہ آبادیاں ہیں وہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ تھے، چاہے وہاں پہ حزب اللہ کے جنگجو ہوں یا نہ ہوں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ان علاقوں کو انفرادی شہریوں کے مجموعے کے بجائے مجموعی طور پر دشمنوں کے علاقوں کے طور پر دیکھا جانے لگا، یعنی یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ دشمن ہی ہے۔ تو یہ جنگ کی منطق میں ایک بڑی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے، جہاں مخصوص خطرات کی شناخت کے بجائے جغرافیہ اور آبادی کی شناخت کو ہی خطرے کی علامت سمجھ لیا جائے۔ یعنی جنوبی لبنان اور جنوبی لبنان میں اگر کوئی بھی شیعہ محلہ ہے یا شیعہ علاقہ ہے یا شیعہ شہر ہے یا شیعہ قصبہ ہے، وہ اسرائیل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریدم کے مطابق وہاں کا ہر مرد ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، اور ہر مرد کو مارتے ہوئے اگر عورتیں اور بچے بھی مر جاتی ہیں تو وہ بھی لیجیٹیمیٹ کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ فضائی جنگ کا ایسا ہی انداز جون 2025 میں ایران کے ساتھ جو ہونے والا تھا 12 روزہ جنگ جو تھی، اور پھر 28 فروری 2026 کو اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ جو جنگ تھی ایران کے خلاف، اس دوران بھی یہی پیٹرن دیکھا گیا ہے۔ امریکہ جو کہ دنیا بھر میں فوجی اڈوں کے ساتھ ایک عالمی فوجی طاقت ہے، بلکہ سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، اور اسرائیل جو کہ جدید فضائی صلاحیتوں کی حامل اور علاقے میں سب سے بڑی فوجی قوت ہے، دونوں نے ایران کے خلاف فضائی بمباری میں بہت ہی زیادہ بمباری کی۔ اس پوری حملے کے پہلے دن ہی، جس میں آپ سید علی خامنہئی بھی شہید ہو گئے تھے، ان کے ٹاپ کمانڈ بھی شہید ہوئے تھے، بہت سارے شہری بھی شہید ہوئے تھے، اور اسی دن میناب کے اسکول کی بچیاں بھی شہید ہو گئی تھیں۔ وہ سب اسی حملے کا شکار ہوئی تھی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیش کردہ اہداف کی فہرست میں تھی۔ تو فضائی حملوں میں فوجی تنصیبات، بنیادی ڈھانچے اور اسٹریٹجک سہولیات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں شہریوں کا بھی بڑا جانی نقصان ہوا۔ اور سب سے المناک واقعہ جیسے میں نے ذکر کیا، میناب ایلیمنٹری گرلز اسکول پر حملہ تھا، جہاں 160 سے زائد بچے جہاں بھاگ ہوئے۔ یہ کیس جدید جنگ کے ایک مرکزی کانٹرڈکشن، پیراڈاکس یا تضاد کو ظاہر کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی درستگی بڑھنے کے باوجود شہری نقصان بدستور بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، بلکہ بہت ہی بے رحمی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تاہم ایران کا معاملہ
غزہ اور جنوبی لبنان سے ایک اہم سٹرکچرل حوالے سے ذرا مختلف ہے۔ ان علاقوں کے برعکس ایران ایک بڑی خود مختار ریاست ہے جس کے پاس کافی فوجی صلاحیت ہے اور میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں اور دوسری ٹیکنالوجیز، اور وہ جوابی کارروائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اس جنگ کے دوران یہ اطلاع ملی کہ ایران نے جوابی حملے کیے جس سے اسرائیلی ملٹری اینڈ انڈسٹریل سٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ابھی تک اسرائیل کا نقصان سامنے نہیں بتایا جا رہا ہے، لیکن کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ اسرائیل کو بھی تاریخی سطح کا نقصان پہنچا ہے۔ بہر اس وقت نقصان کا موازنہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس وقت ایریل بمبارڈمنٹ یا ایئر فورس کی طاقت جو ہے اس کی ایک لمٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس نے خلیجی خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی دباؤ ڈالا۔ امریکی ملٹری بیسز یا خطے میں جو ان کے فوجی اڈے تھے جو ایران کے خلاف بنائے گئے تھے، اب وہ خود سٹنگ ڈک ثابت ہوئے، اور ان کی تباہی کی وجہ سے کشیدگی اور پھیلی ہے، اور امریکہ کا نقصان بھی بہت ہوا ہے۔ بہرحال یہ فرق جو ہے ایران اور غزہ اور جنوبی لبنان کے درمیان، یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ جنگ کے منطق کو بدل دیتا ہے۔ غزہ اور جنوبی لبنان میں ایک فریق کو فضائی برتری حاصل تھی، یعنی اسرائیل کو، اور وہ محدود جوابی کارروائی کے خوف کے بغیر بمباری کر سکتا تھا۔ یعنی اسرائیل کو کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی جہاز گرا لے گا یا کوئی ان کے ڈرون کو گرا لے گا۔ غزہ میں تو کوئی اس قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا ہی نہیں، لبنان میں بھی نہیں ہے، تو ان کا اسرائیل کو وہاں پہ مکمل فضائی برتری حاصل تھی۔ لیکن ایران کے معاملے میں کشیدگی بڑھانے کا بڑا خطرہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ دوسرا فریق ایسے طریقے سے جواب دے سکتا تھا جو پورے خطے کے ملٹری اینڈ اکنامک ایسٹس کو متاثر کرے، اور اس نے ڈیٹیرنس یعنی ایران نے ڈیٹیرنس یعنی باہمی روک تھام کا ایک پیچیدہ توازن پیدا کر دیا ہے، جہاں ہر عمل کے وسیع تر نتائج برآمد ہونے کا خطرہ تھا۔ غزہ میں جب بمباری کی تو اس کو اسرائیل کو کوئی خوف نہیں تھا۔ جنوبی لبنان میں جب بمباری کی، 10 منٹ کے اندر اس نے 300 سے زائد انسانوں کو شہید کر دیا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایران میں بھی آ کے بمباری کی، لیکن ایران سے اب جوابی حملے ہو رہے ہیں، مسلسل تباہیاں پھیل رہی ہیں۔ امریکی اڈے جو 13 کے 13 تھے خلیجی ریاستوں میں، ان میں سے 5 تو مکمل تباہ ہو گئے ہیں، جو باقی 2 اور جو باقی کچھ رہ گئے ہیں وہ پارٹلی تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب ایک آزادی سے استعمال ہونے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں، کیونکہ ان پر مزید حملے ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک جنگ بندی ہے، لیکن اگر جنگ بندی ختم ہوتی ہے، یہ سیز فائر ختم ہوتا ہے، تو رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی۔ تو سیز فائر کے دور کے بعد ایک نئی اسٹریٹجک حقیقت سامنے آئی ہے۔ سب سے اہم پیش رفت جو ہے وہ آبلۂ ہرمز پر ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی تھی، جو کہ ایک تنگ سمندری راستہ جہاں سے عالمی تیل کی برآمدات کا ایک بڑا حصہ یعنی 1/4 حصہ جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے۔ تو اس آبنائے پر کنٹرول یا اثر و رسوخ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ انرجی کی گلوبل مارکیٹس اور جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے دنیا بھر میں، اس پر اس کا اثر ہے۔ جنگ کے بعد اس کے ماحول میں مذاکرات میں ایران کی پوزیشن نمایاں طور پر بدل گئی ہے۔ اسے محض ایک دفاعی یا تنہا ریاست کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک ایسی طاقت، گریٹ پاور کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے جو جنگ سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہے اور اس اپنی طاقت کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ یہ تبدیلی وار سٹڈیز میں دیکھے جانے والے ایک وسیع تر پیٹرن کی عکاسی کرتی ہے۔ جب کوئی ریاست فیصلہ کن شکست کے بغیر کسی بڑے فوجی تصادم سے بچ نکلتی ہے، اس میں سروائیو کر جاتی ہے، تو اس کی سیاسی پوزیشن اکثر کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایران کے معاملے میں جنگ کے تجربے نے ایک زیادہ پر اعتماد سفارتی رویے کو جنم دیا ہے، اور سابقہ محتاط انداز کی بجائے اب یہ زیادہ پرعزم طور پر پرعزم سٹینڈنگ کے ساتھ مذاکراتی عمل میں حصہ لے رہا ہے۔ اسی وقت امریکہ اور اسرائیل کو ایک مشکل اسٹریٹجک سوال کا بھی سامنا ہے کہ آیا ایریل بمبارڈمنٹ یا اس کی جو سپیریورٹی ہے اور ٹارگیٹڈ حملوں کے باوجود وہ اپنے اہم مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، چاہے وہ مخالف کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنا ہو، طویل مدتی روک تھام کو نافذ کرنا ہو، یا رژیم چینج کرنا ہو، یا ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم کرنا ہو۔ یہ سب شدید قسم کی ایئر بمبارڈمنٹ کے باوجود ناکامی ہوئی امریکہ کو اور اسرائیل کو۔
تو ایسی صورتحال میں ایک ممکنہ رد عمل بمباری کو مزید تیز کرنا ہو سکتا ہے. یعنی اب اگر جنگ بندی ختم ہو تو امریکہ اور اسرائیل پچھلی بمباری سے بھی زیادہ شدید بمباری کریں تاکہ دوسرے فریق کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا جا سکے. تاہم ٹامس ہیپلر، ڈیوڈ اومیسی اور پارٹن شاء جیسے ماہرین کی تاریخی تحقیقات مسلسل یہ بتاتی ہیں کہ طویل بمباری کی مہمات اسٹریٹجک کامیابی کی ضمانت دیے بغیر صرف شہریوں کے زیادہ جانی نقصان کا باعث بنتی ہے. اسٹریٹجک سکسیس کبھی نہیں ملتی ہے. ایک عارضی طور پر آپ لوگوں کو مار دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. موجودہ عالمی تناظر میں ایران کے خلاف مزید کشیدگی، مزید بمباری یا جنگ بندی کے بعد اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو میدان جنگ سے باہر بھی سنگین خطرات کے باعث نظر آ رہے ہیں، اسباب نظر آ رہے ہیں. آپ نے ہرمز ایران کے اثر قبضے میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی وجہ سے دوبارہ بڑے پیمانے پر بمباری توانائی کی عالمی منڈیوں کو غیر مستحکم کر سکتی ہے، جس سے تیل کی سپلائی، انفلیشن اور کئی بر اعظموں کا جو معاشی استحکام ہے وہ مزید تباہ ہوگا. سادہ الفاظ میں کشیدگی کے نتائج صرف علاقائی نہیں رہیں گے بلکہ عالمی سطح پر پھیل رہے ہیں. یہ ہمیں ایک ایسے اہم نتیجے کی طرف لے جاتا ہے جو تاریخی شواہد اور موجودہ حقائق پر مبنی ہے. اگر بار بار کی فضائی بمباری پہلے ہی فیصلہ کن سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اگر مزید جنگ شروع ہوتی ہے دوبارہ سے، تو وسیع سطح پر اکنامک اینڈ جیو پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے، عدم استحکام ہے، اس کا خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس حکمت عملی کو جاری رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے لیے اب انہیں اس کا متبادل صرف فوجی تبدیلی ہی نہیں بلکہ سیاسی مطابقت پیدا کرنا ہوگا. انہیں حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا کہ they have lost the war. اس کے لیے جنگ کے بعد کی اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا جس میں ایران ایک شکست خوردہ ریاست کے طور پر نہیں بلکہ ایک زیادہ بااثر علاقائی قوت کے طور پر ابھرا ہے ان 40 روزہ جنگ کے دوران. ایسی صورتحال میں فضائی بمباری کے ذریعے یا نیول بلاکیڈ کے ذریعے بھی دباؤ ڈالنے کے پرانے تصورات پر واپس جانا عدم استحکام پیدا کرنے کا امکان رکھتا ہے، زیادہ گہرا عدم استحکام. تاریخ مسلسل یہ دکھاتی ہے کہ فضائی جنگ، ایئر فورس کی جنگ، ایریل بمبارڈمنٹ ٹیکنالوجی کی ترقی سے قطع نظر تباہ کرنے کی صلاحیت تو رکھتی ہے، لیکن تنازعات کو حل کرنے میں اس کی طاقت محدود ہے. چاہے وہ نو آبادیاتی مہمات ہوں، دوسری عالمی جنگ ہو، ویتنام ہو یا مشرق وسطیٰ کے جدید تنازعات، بمباری بار بار دیر پا سیاسی نتائج فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. اس لیے مرکزی سبق بالکل واضح ہے. ہم سب کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ آسمان سے ہونے والی جنگ شہروں کو تباہ کر سکتی ہے اور جانیں لے سکتی ہے، معصوم لوگوں کو شہید کر سکتی ہے، لیکن یہ اپنے طور پر سیاسی نظم و ضبط یا کوئی نظام کی تبدیلی یا دیر پا امن قائم نہیں کر سکتی. اور جب یہ ناکام ہو جاتی ہے تو پالیسی سازوں کے سامنے انتخاب مزید درستگی اور مزید کامیابی کے درمیان نہیں ہوتا ہے کہ پریسیشن گائیڈڈ میزائل اور بھی بہتر آ جائیں، بلکہ مسلسل کشیدگی اور نئے سیاسی حقیقتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے درمیان ہوتا ہے. یعنی آپ پریسیشن گائیڈڈ میزائل بہتر سے بہتر لے آئیں یا یہ کہ زمینی حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں. اگر آپ بمباری کریں گے تو تیار رہیں کہ یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، صرف معصوم شہری تباہ ہوں گے اور حملہ آور کو لوگ ذلیل و رسوا کریں گے، ان کو روگ ریاستیں کہیں گے. اس طرح امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں ساری دنیا کی اب یہ رائے بنتی چلی جا رہی ہے کہ یہ صرف تباہی پھیلا سکتے ہیں، ترقی نہیں دے سکتے، امن نہیں قائم کر سکتے اور جیو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم نہیں کر سکتے. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.